अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरजादा विद अनदर एपिसोड ऑफ विजन पाकिस्तान। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हफीज चौधरी साहब, जिन्होंने आज से 10 बरस से कबल विजन पाकिस्तान थिंक टैंक को कायम किया। इस थिंक टैंक ने इस हवाले से नशर इशात की, सेमिनार्स करवाए, कॉन्फ्रेंसेस करवाई पाकिस्तान में, अमेरिका में, और इसको बहुत से लोगों ने इसे फॉलो किया। इस हफ्ते में एक बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन उस वक्त डेवलप कर गई। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात थी जब पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के एक्टिंग चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर अली खान ने जब तहरीक इंसाफ का मंशूर मैनिफेस्टो दिया, जो कि इमरान खान की ज़ाहिर सलाह मशवरे के बाद सामने आया। उसमें उन्होंने एक चीज़ रखी कि जब हमें मौका मिलेगा और हम हुकूमत पे होंगे तो हम पाकिस्तान के आइन में इस हद तक रद्दोबदल ज़रूर करेंगे कि चीफ एग्जेक्टिव यानी प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली इलेक्टेड होना चाहिए। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट है। ऐसा लगता है कि वो तमाम आइडियाज़ जिनकी डिबेट करवाई थिंक पाकिस्तान ने, विजन पाकिस्तान ने एक थिंक टैंक की हैसियत से गुज़िश्ता 10 बरस में, 12 बरस में, वो किसी न किसी लेवल पर उन्हें एक कबूलियत हासिल हो रही है। यहीं से मैं डिस्कशन का आगाज़ करूँगा। वेरी वार्म वेलकम टू हफीज़ चौधरी साहब। हफीज़ चौधरी साहब, इस हद तक तो आपको बड़ी कामयाबी मिली कि जिन आइडियाज़ की नशर व इशात आपने 12-13 बरस पहले शुरू की थी, वो इस हद तक ज़रूर पहुँच चुके हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात अपने मंशूर में एक डायरेक्टली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर या चीफ एग्जेक्टिव को शामिल करने में वो तैयार हो गई है कि चीफ एग्जेक्टिव प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली इलेक्टेड होना चाहिए। लेकिन आपने इसको कैसे देखा है जो अभी तक मैनिफेस्टो में चीज आई? जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू। मैं ये समझता हूँ कि जिस दिन मैंने जब ये न्यूज़ सुनी तो आई वाज़ वेरी हैप्पी। वो इसलिए कि कोई 2007 की बात है, खान साहब से मेरी एक मीटिंग हुई 5 मिनट की, वन टू वन। उसमें मैंने उनको ये एक पेज पे लिखे हुए ये स्ट्रक्चरल चेंजेस सुधारती निज़ाम के बारे में उनको पेश की। तो नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे फ़ोन करके डीसी एयरपोर्ट से मुझे बताया कि भी आई रियली इम्प्रेस्ड एंड आई वांट टू मेक इट पार्ट ऑफ माय मैनिफेस्टो। उसके बाद मैं उनके साथ काम करता रहा, और लेकिन सम रीज़न दे स्पेंड 10 ईयर विद पार्लिमानी सिस्टम फ्रॉम 2013 से लेके अभी तक जो भी चल रहा है। तो गाहे बगाहे मेरी उनसे मुलाकात रही, इतनी ज़्यादा नहीं, कोई 3-4 मुलाकातें हुई इस बारे में, लेकिन उन्होंने कोई इसके बारे में मुझे खुल के बताया नहीं कि ये दे वांट टू पार्ट ऑफ देयर मैनिफेस्टो। लेकिन जब ये न्यूज़ सुनी अभी तो आई वाज़ वेरी हैप्पी कि वो उन्होंने इसको शामिल कर लिया है अपने मैनिफेस्टो में, और किसी मसलहत की वजह से उन्होंने पूरा इसका नाम नहीं दिया, ना इसका प्लान दिया है। एज़ ए प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट इलेक्ट करना ये पॉसिबल नहीं है, इसमें बड़े मसले मसाइल हैं। जब वो इसके ऊपर डिटेल में जाएंगे कोआइनी तरमीम के लिए तो फिर ये सारी चीज़ें खुलेंगी, और फिर ये एक जो है ना कम्प्रिहेंसिव, इसमें वो एक स्ट्रक्चरल चेंज आएगी कॉन्स्टिट्यूशन में। तो मैं इसको इस तरह देखता हूँ। इसमें जो प्रॉब्लम है, आप प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट नहीं इलेक्ट कर सकते, क्योंकि आपके कंट्री पाकिस्तान में 175 पॉलिटिकल पार्टियां हैं। अगर हर बंदा ही उसमें आ जाए कि मुझे हिस्सा लेना है, तो लेट्स से 100 भी आ जाए, तो आप 100 पार्टियों को बैलेट पेपर पे डालेंगे तो लोग कैसे देखेंगे कि ये क्या है? तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। फिर आपको तो अच्छा, मैं अगर थोड़ा इसमें इंटरव्यू करूं कि आइडियाज की जो डिबेट है वो इसी तरह से नशोनुमा पाती है और आगे बढ़ती है। इस हद तक तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात आ गई है कि उन्होंने कहा है कि हम अपने मंशूर के अंदर अगर लफ्ज़ प्राइम मिनिस्टर को आप एक लफ्ज़ चंद लम्हों के लिए इग्नोर कर दें, वो कह ही रहे हैं कि चीफ एग्जेक्टिव को डायरेक्टली इलेक्टेड होना चाहिए। तो आइडियाज की डिबेट इस लेवल तक तो पहुंच गई है। अब वो जो चीज़ उसको उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, यानी आधा तितर आधा बटेर है, बरतानवी पार्लिमानी निज़ाम और जो डायरेक्टली इलेक्टेड जहाँ भी हैं, फ्रांस हो या अमेरिका हो या लातीनी अमेरिका के बहुत से ममालिक हों, अर्जेंटीना हो, मैक्सिको हो, जहाँ कहीं भी डायरेक्टली इलेक्टेड एक चीफ एग्जेक्टिव है, वो प्रेसिडेंट ही की शक्ल में होता है और सूबों के डायरेक्टली इलेक्टेड गवर्नर होते हैं। मुझे ये समझ आ रहा है कि आप ये चीज़ कह रहे हैं। आपका जो विजन पाकिस्तान का डॉक्यूमेंट है, जिसपे आपने बहुत ही खूबसूरती से, मैंने उसको देखा, आप लोगों ने और आपकी आपकी टीम ने उसको डेवलप किया, वहाँ पर आपने उसका एक तरीका भी बताया कि 175 सियासी जमातें नहीं हो सकती, ज़्यादा से ज़्यादा 12 या 15 सियासी जमातें होंगी इलेक्शन में जिनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। मैं समझता हूँ वो भी ज़्यादा है, चूँकि वहाँ पे जब आपने उसका तनासुब दिया है वोट का,
تو وہاں پر پہلی سیاسی جماعت جو ہے سب سے بڑی، اس نے چلے 30% سے زیادہ ووٹ حاصل کیا. تحریک انصاف نے پچھلے الیکشن میں، پی ایم ایل این نے کوئی 24% ووٹ حاصل کیا، پاکستان پیپلز پارٹی نے 13% ووٹ حاصل کیا. اس کے بعد باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو تو 5%، 4%، 2%، 1% تک بات آ جاتی ہے. تو ظاہر ہے اس کا ایک فارمولا بنانا پڑے گا کہ وہی سیاسی جماعتیں ایک ڈائریکٹ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر سکتی ہیں جو کم از کم 10% سے زیادہ ووٹ جو ہے وہ لے سکتی ہوں گی. اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں کیونکہ آپ لوگوں نے اس پہ کام بہت کیا ہے. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 9 یا 10 پارٹیاں ہیں جو پچھلے 40 سال سے آ رہی ہیں، اور ان میں کچھ فیڈرل پارٹیاں تو 3 ہی ہیں جنہوں نے فیڈرل گورنمنٹ حاصل کی، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی. لیکن باقی جو پارٹیاں ہیں جیسے جماعت اسلامی ہے، جمعیت العلماء اسلام ہے، ایم کیو ایم ہے، یا اس طرح اور علاقائی پارٹیاں ہیں، وہ بہت پرانی ہیں. ان کو ایک دم آپ باہر نہیں نکال سکیں گے، ملک میں فساد ہوگا. ان کو باہر نکالنے کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے ایک دفعہ ان کو اس میں آنے دیں، پہلے راؤنڈ میں. اور جب وہ آپ، میرے خیال میں کہ آپ پی ٹی آئی، مسلم لیگ نون اور یہ پیپلز پارٹی، پھر اس کے بعد جمعیت العلماء اسلام، پھر ایک نئی پارٹی ابھی آئی ہے جو وہ کیا نام ہے اس کا، جو پنجاب میں جس نے تحریک لبیک پاکستان، TLP. تحریک لبیک پاکستان. پھر طاہر القادری کی نے بھی کئی دفعہ اپنی پریزنٹیشن شو کی ہے اچھی خاصی. اور اس کے بعد پھر آپ چلے جائیں ادھر بلوچستان میں باپ پارٹی ہے، پھر BNP ہے. اس طرح خیبر پختونخوا میں وہ دوسری پارٹی ہے جو ANP ہے، پرانی پارٹی ہے. لیٹ دم کم ون ٹائم، اور جب ان کو 2-4% ووٹ ملیں گے تو اس سے وہ ایک لاجک، جو ایک جسٹیفائی ریزننگ آ جائے گی اس سے اگلے الیکشن کے لیے. اگر اس میں 51% پہلے راؤنڈ میں نہیں لیا کسی نے بھی، تو پھر وہ ویسے ایلیمینیٹ ہو جائیں گی. بس ٹاپ 2 کا دوبارہ 15 دن بعد دوبارہ الیکشن ہوگا. لیکن چل صاحب تو آپ نے اچھی بات کر دی نا، آپ نے کہا راؤنڈ ہوں گے. بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں الیکشن کا فرسٹ رن کے بعد سیکنڈ راؤنڈ، تھرڈ راؤنڈ بھی ہوتا ہے، اور فرسٹ رن میں کسی بھی کینڈیڈیٹ نے سے 50% یا 30% یا 40% ووٹ جو ہے وہ لینا ہوتا ہے. چونکہ پاکستان جو ہے وہ ایک فیڈریشن ہے، وہ ایک یونٹری فارم آف گورنمنٹ نہیں ہے برطانیہ کی طرح یا بنگلہ دیش کی طرح جہاں پر ایک ہی قوم رہتی ہے. پاکستان میں چونکہ بہت سی قومیں رہتی ہیں، 4 اس کے بڑے صوبے ہیں. وہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے راؤنڈ میں ہر کینڈیڈیٹ نے یا ہر سیاسی جماعت نے کم از کم ہر صوبے سے 15% یا آپ کہہ لیں 10%، کوئی بھی تناسب رکھا جا سکتا ہے کہ ہر صوبے سے کم از کم اس نے 15% یا 12% ووٹ جو ہے لینا ہے. جب ایک جماعت کسی بھی صوبے سے نہیں لے سکے گی، فرض اگر کوئی جماعت ہے جو پنجاب میں تو بہت مقبول ہے لیکن بلوچستان سے 12% ووٹ نہیں لے سکتی ہے، لیکن سندھ سے 12% ووٹ نہیں لے سکتی ہے، تو وہ اس پریزیڈینشیل ڈائریکٹلی الیکٹڈ چیف ایگزیکٹو کانٹیسٹ سے باہر ہو جائے گی. مطلب میں اس کو ایسا دیکھتا ہوں، آپ اس پہ تھوڑی وضاحت کریں. جی نہیں، ایسے ہوگا کہ پہلے راؤنڈ میں یہ 12 پارٹیاں آ جائیں گی بیلٹ پیپر پہ، اور پاسبلٹی ہے کہ کوئی ایک پارٹی 51% لے لے، 50 سے زیادہ، تو پھر تو بات ختم ہو گئی نا. لیکن اس میں بھی میں نے ایک کنڈیشن لگائی ہے، کیونکہ پنجاب بڑا صوبہ ہے، یہ 60% ووٹ یہاں ہیں، 55% پورے کنٹری کے. تو ایسے نہ ہو کہ صرف پنجاب سے ایک پارٹی، یعنی ہو تو نہیں سکتا، لیکن اس کے چانس کو ختم کرنے کے لیے، دوسروں کو تحفظ دینے کے لیے، اگر کوئی پارٹی پہلے راؤنڈ میں 50% سے زیادہ بھی ووٹ لے لے اور کم از کم 3 صوبوں سے اس کے 50% نہ ہوں، کم ہوں، تو پھر ان صوبوں میں دوبارہ راؤنڈ دوسرا کروایا جا سکتا ہے جن میں کم ہوں گے. اس میں ڈاکٹر صاحب میں ایک اور چیز یہاں ایڈ کر دوں کہ میں نے کشمیر کو، جو ہمارا آزاد کشمیر ہے، گلگت بلتستان ہے، اس کو میں نے ایک 5واں صوبہ بنایا ہے. جب یہ فیوچر میں جب یہ آئینی ترمیم ہوگی تو پاکستان کو، جو بغیر کسی کی اجازت کے، اب 76 ایئر میں UN نے تو کچھ نہیں کیا اس قرارداد کا کہ وہاں ریفرینڈم ہوگا. لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب اپنے طور پہ جیسے انڈیا نے کیا ہے، میں تو اس سے پہلے کا حامی ہوں کہ ہمیں کانسٹیٹیوشنلی کشمیر کو 5واں صوبہ بنا کے اپنے برابر لے آنا چاہیے، تاکہ جو سری نگر میں مسلمان ہیں، جو 6-7 ملین ادھر ہیں کہ 10 ملین ہیں، وہ 10 ان کو ملین ایک
10 ملین ان کو پتا ہو کہ فیوچر میں ان کا کیا مستقبل ہے، کہ انہوں نے پاکستان کا پریزیڈنٹ بھی بن سکتے ہیں، وہ گورنمنٹ میں بھی آ سکتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں گلگت بلتستان کی طرح. تو آپ کو یہ کلیئرلی آئین میں ترمیم کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. باقی آپ کہتے ہیں جی یو این او کا جو اس اسکیم آف تھنگز میں ویژن پاکستان کی ٹیم گلگت بلتستان کو کہاں پلیس کرتی؟ کشمیر میں. لیکن اس کو تو دیکھیں نا، 70 کی دہائی سے جب ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر تھے تب سے انہوں نے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو انتظامی طور پہ ایک دوسرے سے الگ کر دیا ہوا ہے. یہ اب یہ پہلے فیڈرل گورنمنٹ کے ماتحت تھے، پھر اس کو ایک صوبائی 2009 کے بعد 8 کے بعد جی بی کو ایک صوبائی سٹیٹس تو دیا گیا ہے، لیکن اس کی چیز بڑی ابہام کی ہے. یعنی صوبائی سٹیٹس تو ہے لیکن وہ پورا پروونس بھی نہیں ہے، اس کا ایک گورنر بھی ہے، اس کا ایک چیف منسٹر بھی ہے، لیکن وہ پورا پروونس بھی نہیں ہے. یہ صورتحال ایک آدھا تتر آدھے بٹیر کی صورتحال وہاں چل رہی ہے. وہ اس کو آزاد کشمیر کے ساتھ ٹریٹ نہیں کیا جا رہا. نہیں، یہ پورا ایک جموں تو خیر جس میں میجورٹی ان کی اکثریت ہے، دوسری ہندو اکثریت ہے، لیکن جو کشمیر ہے یا گلگت بلتستان ہے یہاں میجورٹی مسلمانوں کی ہے. جیسے پنجاب تقسیم ہو گیا، جو تھم رول تھا تقسیم کے وقت کہ جہاں میجورٹی ہے، بنگال تقسیم ہو گیا. تو میرے خیال میں کشمیر بھی جو انڈیا کے پاس ہے، سری نگر ادھر آنا چاہیے. وہاں جو ٹرابل ایریا ہے وہ سری نگر ہے، ویلی، وہ کوئی 15-16 ہزار اسکوائر کلومیٹر ہے. باقی جو کشمیر ہے وہ 85,000 ہے انکلوڈنگ گلگت بلتستان. تو اگر یہ ہمارے پاس 100,000 اسکوائر کلومیٹر کا ایک صوبہ ہم بنائیں تو کاغذوں میں اور بنا دیکھیں، دیں اس کو آئینی ترمیم کے ہاں جی، ذریعے. کاغذوں میں یہ تو خیر ایک تھیوریٹیکل ڈسکشن ہے. جو 85,000 اسکوائر میل ہے جموں اینڈ کشمیر کا، اس میں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 50,000 کلومیٹر میل جو ہے وہ مقبوضہ جموں اور کشمیر ہے، جس میں وہاں پہ لداخ آ جاتا ہے، جموں آ جاتا ہے، کشمیر آ جاتا ہے. اور جو ویلی ہے کشمیر کی، جس کو سری نگر جس کا سینٹر ہے، وہ 50 میل چوڑی ہے اور 90 میل جو ہے وہ لمبی ہے. اور 5,500 فٹ کی بلندی پہ یہ دنیا میں ایک بہت ہی یونیک ویلی ہے جو اتنی بڑی ہے. یعنی جب ویلیز ہوتی ہیں اتنی اونچائی کے اوپر جو ویلی ہوتی ہے وہ کبھی اتنی بڑی نہیں ہوتی. لیکن وہ ایک الگ ایشو ہے. ابھی تو چلے آپ نے یہ اس کے حوالے سے میں آپ ذرا کوئی کریکشن کر دوں کہ یہ پورا جو کشمیر ہے یہ 2,20,000 اسکوائر کلومیٹر ہے. اس میں کلومیٹر سے ٹھیک. جی اس میں سے ایک چنک جو ہے 25-30 ہزار کا وہ چائنا کے پاس ہے، اور انڈیا کے پاس 100,000 اسکوائر کلومیٹر سے زیادہ ہے. پاکستان کے پاس 85,000 ہے، جس میں 74,000 جموں گلگت بلتستان ہے اور 11,000 اسکوائر کلومیٹر آزاد کشمیر ہے. تو اگر ہم ان کو جمع کریں اور پلس سری نگر ویلی کو جمع کریں تو وہی ہے 100,000. اور یہی اس کا حل ہوگا الٹیمیٹ. اگر کبھی جموں کشمیر میں ریفرینڈم ہوا، لیکن جموں کشمیر میں ریفرینڈم کے لیے ان کو یہ ابھی سے بتانا ضروری ہے کہ آپ وہ جب وہاں شہید ہوتے ہیں تو وہ پاکستان کے پرچم میں ہوتے ہیں. تو وائی وی ناٹ ٹیک دیم ایز اے کانسٹیٹیوشنل ایک امینڈمنٹ کے ذریعے اس کو اپنا صوبہ بنائیں، اور اس کے بعد جب ریفرینڈم ہوگا دیکھا جائے گا جب بھی ہوگا. تو ہم صرف میرے خیال میں تو جو یو این او میں قرارداد پڑی ہوئی ہے نا اس کو بھی ماڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ریفرینڈم چاہتے ہیں صرف سری نگر ویلی میں. باقی چیزیں تو سیٹل ہیں ایوری ویئر، وہاں کوئی فساد ٹھیک نہیں ہے. ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی چلو تو صاحب، مجھے کہا جا رہا ہے بریک لینے کے لیے. مجھے ایک بریک لینے دیجیے. بریک کے بعد ہم آتے ہیں تو کم از کم پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں یہ بڑی پازیٹیو ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ سب سے بڑی سیاسی جماعت نے کم از کم تھیوریٹیکلی یہ کہا کہ چیف ایگزیکٹو کو ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہونا چاہیے، لیکن اس آئیڈیا کو اور اس کا انہوں نے کوئی میکینزم جو ہے وہ نہیں دیا. میکینزم ان کا جو ہے اس میں کوئی اس کی کلیئرٹی نہیں ہے، اس میں بہت ابہام ہے. کیسے اس آئیڈیا کو مزید پاکستان کی پولیٹیکل کلاس میں پھیلایا جا سکتا ہے، اس کی قبولیت حاصل کی جا سکتی ہے، یہ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ٹو ویژن پاکستان. میرے ساتھ ہیں حفیظ چودھری صاحب. حفیظ چودھری صاحب، بات کو وہیں سے شروع کرتا ہوں کہ یہ تو بڑی ایک پازیٹیو چیز ہوئی کہ جس آئیڈیا کو آپ نے پروموٹ کرنے کی کوشش کی، جس کی خاطر آپ نے ویژن پاکستان کریٹ کیا کہ پاکستان کے آئینی نظام کے اندر تبدیلی ہونی چاہیے، وہاں پر جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہونا چاہیے،
کسی بھی فارم کا سسٹم ہو لیکن اس میں ایک عوام کی تائید ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ بالواسطہ طور پر انڈائریکٹلی اس کی سلیکشن ہو، اس کی الیکشن ہو. اور اس میں ایک بہت بڑی کامیابی اس وقت حاصل ہوئی جب پاکستان کی اس ہفتے سب سے بڑی سیاسی جماعت، سب سے مقبول سیاسی جماعت جو ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ الیکشن میں 70% سے زیادہ عوام کی تائید حاصل ہے، اس نے کہا، اپنے منشور میں ایڈ کیا کہ چیف ایگزیکٹو کو، جسے وہ پرائم منسٹر کہتے ہیں، اسے ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہونا چاہیے. یہ اور بات ہے کہ انہوں نے اس کا کوئی میکینزم جو ہے وہ کلیئر طریقے سے نہیں دیا، بیکاز سسٹم پاکستان کا برطانوی نظام کا پارلیمانی ہے، اور ڈائریکٹلی الیکٹڈ جہاں بھی چیف ایگزیکٹو دنیا میں پائے جاتے ہیں، امریکہ ہو یا فلپینز ہو یا لاطینی امریکہ کے ممالک ہوں یا فرانس ہو یا ترکی ہو، وہاں پر ایک ڈائریکٹلی الیکٹڈ جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے وہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے، اور ڈائریکٹلی الیکٹڈ گورنر بھی ہوتے ہیں. لیکن اگر اس آئیڈیا کو ایک جماعت نے کم از کم اپنے منشور میں شامل کیا، ایک جماعت کافی نہیں ہے. اس آئیڈیا کو زیادہ مقبولیت کیسے مل سکتی ہے؟ آپ کے ذہن میں اس کے حوالے سے کیا حکمت عملی یا کیا اسٹریٹجی پائی جاتی؟ دیکھیں، ابھی جو پی ٹی آئی نے اس کا اپنے منشور میں شامل کیا، تو میرے نزدیک دو ریزن ہو سکتی ہیں. ایک تو جو حالات نے ان کو سکھا دیا، جو کچھ پچھلے 20 ماہ سے ہو رہا ہے پاکستان میں، اور دوسرا ان کے پلان میں مائنڈ میں ہوگا کہ یہ کرنا ہے، لیکن انہوں نے کوئی ہوم ورک نہیں کیا، اس کا کوئی ڈرافٹ نہیں بنایا. اب وہ یہ کر سکتے ہیں کہ جب الیکشن کے بعد وہ اس کو ایز اے ایک ڈرافٹ کے طور پہ پیش کریں، اور باقی پولیٹیکل پارٹیاں خود بخود اس میں انوالو ہو جائیں گی، پھر ڈسکشن میں ان کو انوائٹ کریں. تو لیکن یہ کسی بڑی پارٹی سے آئے گا تو ایک دم یہ پھیل جائے گا، 2-3 دن میں سب کو پتہ چل جائے گا کیا ہے یہ ڈرافٹ، اور باقی اس میں پھر ڈسکشن ہوگی. یہاں میں ایک چیز عرض کر دوں کہ جو چھوٹی پارٹیاں ہیں نا، وہ بڑی غلط فہمی میں ہیں کہ ان کو یہ اندازہ ہی نہیں کہ ان کا اس میں فائدہ ہے. میں ذرا تھوڑی وضاحت کر دوں اس کی، کہ فرض کریں کہ ایک پارٹی چترال یا 2 ضلعوں میں میجورٹی رکھتی ہے، تو وہ وہاں کے ڈسٹرکٹ میئر کی وہ گورنمنٹ لے لیں گے، اور ان کے پاس پوری اتھارٹی پاور ہوگی، 5 کمشنر ہوں گے، پولیس سمیت سب ان کے پاس. دے کین پریزنٹ اے ماڈل. اسی طرح اگر ایک چھوٹی پارٹی جو وہ پورے صوبے سے جو جب سینٹ کا الیکشن ہوگا تو کچھ پرسنٹیج لے کے وہ اپنے سینیٹر بھی بنا سکتی ہے. اور اسی طرح قومی اسمبلی میں اس میں جو ڈاکٹر صاحب دیا ہے نا، وہ ایک تو ہے ایگزیکٹو کے لیے صدر، گورنر اور ڈسٹرکٹ میئر، اور دوسرا ہے سینیٹر، ایم این اے اور ایم پی اے کیسے الیکٹ ہوں گے. ان کا میں نے یہ نظام دیا ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں پارٹیاں جو الیکشن سے 6 مہینے پہلے اپنا ایک پینل دیں گی، جیسے وہ صدر کا، گورنر کا اور میئر کا، ڈسٹرکٹ میئر کا دیں گی، اسی طرح سینٹ اور قومی اور صوبائی اسمبلی کا بھی پینل دیں گی وہ. اور وہ پینل ہر ڈسٹرکٹ میں جب کاؤنٹنگ ہوگی الیکشن والے دن، لوگ پارٹیوں کو ووٹ دیں گے، اور جب کاؤنٹنگ ہوگی تو ہر ڈسٹرکٹ کا ووٹ جو ہے نا، اس سے وہ رزلٹ نکالا جائے گا کہ اس میں جو ٹاپ 2 پارٹیاں ہوں گی ان کو اس ڈسٹرکٹ کی قومی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں دے دی جائیں گی ان کی لسٹ سے. اور پھر بائی الیکشن بھی نہیں چاہیے ہوں گے. فیوچر میں اگر کوئی ممبر ہٹ جاتا ہے کسی بھی ریزن سے، تو وہی پارٹی ود ان 24 آور وہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے اپنا دوسرا ممبر وہاں دے دیں گے. تو یہ اس میں یہ ہوگا کہ کوئی جیسے کچھ علاقوں کے اندر کچھ علاقائی پارٹیاں جو ہیں نا، وہ ان کی اکثریت ہے، تو اس ڈسٹرکٹ میں وہ قومی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں بھی ان کو مل جائیں گی. اس لیے ان کو جو یہ ایک غلط فہمی ہے کہ پریزیڈنشل سسٹم آئے گا اور ان میں بس ایک ہی پارٹی رہ جائے گی، باقی اڑ جائے گے سب، ایسے نہیں ہوگا. آپ کی پوری قومی اسمبلی ہوگی اور سینٹ ہوگی، اور سینٹ کے اندر بھی ہر صوبے سے ایکول ممبر ہوں گے الیکٹڈ، اور ان کی سینٹ کی پاور جو ہے وہ اس میں بجٹ، اس کے علاوہ جو اس کا جو ٹاپ جو کارپوریشنیں ہیں جو 10-12 ان کے ہیڈ لگانا، اور پھر سپریم کورٹ کے جو ججز، جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگی وہ بھی صدر مقرر کرے گا. اور ان سب کے اوپر جو سینٹ کے اندر ایکول ریپرزنٹیشن 5 صوبوں سے ہوگی، وہاں ڈسکشن ہوگی جو لائیو دکھائی جائے گی، اور اس کے بعد پھر سینٹ کے اندر اس کے اوپر ووٹنگ ہوگی، جس میں 51 ووٹ لینے ہوں گے 100 میں سے.
سینٹ کی میں نے سیٹیں 100 رکھی ہیں، اس میں کوئی اسپیشل سیٹیں نہیں ہیں، نہ قومی اسمبلی میں، نہ صوبائی میں، نہ سینٹ میں، سارے الیکٹ ہو کے آگے. اور پولیٹیکل پارٹیوں کو لازم کیا جائے گا کہ وہ 10 20 25% وومن کو ٹکٹ دیں، بجائے اس کے کہ ان کو ان الیکٹڈ نامینیٹ کیا جائے، جو دنیا میں کہیں نہیں ہے. اور اس کو ہم روک سکتے ہیں. اور اس طرح جو ایک ہارمنی آئے گی پوری قوموں کے اندر جو پاکستان میں چودھری اندر. صاحب چودھری صاحب اس سے پہلے جو ہم نے 2 نشستیں کی، ایک میں ہمارے ساتھ اوریہ مقبول جان صاحب تھے، ایک نشست میں بیرسٹر احتشام الدین تھے ہمارے ساتھ. اس میں ایک سوال دونوں طرف سے اٹھا، دونوں ہی پارٹیسپینٹس کی طرف سے جو ہمارے گیسٹ تھے، کہ بھائی جو موجودہ نظام ہے اصل میں مسئلہ اس نظام کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو بھی چیزیں اس نظام میں ہیں، پارلیمانی نظام میں، انہیں امپلیمنٹ کرنے میں کوئی سنسیریٹی نہیں ہے، کوئی ول نہیں پائی جاتی ہے، ایک تھرڈ فورس سسٹم کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے. اور یہی برطانوی طرق کا جو پارلیمانی نظام ہے، جس میں پرائم منسٹر انڈائریکٹلی الیکٹ ہوتا ہے لوک سبھا کے اندر، ہندوستان میں وہ بہت کامیابی سے وہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے. اب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈائریکٹلی الیکٹڈ سسٹم ہو، جیسے کہ بھی آپ ایکسپلین اس کو کر رہے تھے اتنی دیر سے، اس سے فرق کیا پڑے گا؟ مطلب کیا ایسی چیز ہوگی جو اس وقت نظام میں نہیں ہے؟ یہ نظام جو آپ سجیسٹ کرتے ہیں، جس پہ آپ کی ٹیم نے ویژن پاکستان میں کام کیا ہے، یہ جو موجودہ نظام ہے اس سے بہتر کیسے ہے ان ٹرمز آف دی آؤٹ کم؟ جی، ایک تو اس میں میجورٹی رول کرے گی، جو ڈیموکریسی کی ایکچوئل جو روح ہے، میجورٹی رول کرے گی. ابھی پارلیمانی سسٹم میں پاکستان میں منارٹی رول کر رہی ہے. تو جب مائنورٹی میجورٹی کیسے رول کرتی ہے؟ کیونکہ دیکھیں آپ 22 سے 30% تک جو پارٹیوں نے ووٹ لیے ہیں، دے آر ان گورنمنٹ. باقی 70% پارٹیاں باہر ہیں جنہوں نے ووٹ لیے ہیں. تو جب یہ نظام آئے گا تو اس کے اندر جو میجورٹی پارٹی لے گی ایگزیکٹو میں بھی اور لیجسلیٹو میں بھی. اب دیکھیں ایک اس کی خوبی اور بھی ہے کہ آپ نے ایگزیکٹو کو علیحدہ کر دیا، جن لوگوں کی کیپیبلٹی ایگزیکٹو میں ہے وہ ادھر جائیں گے، اور جن کی لیجسلیشن میں ہے وہ ادھر آئیں گے. ابھی پارلیمانی سسٹم میں ہم لیجسلیٹو کو انتخاب کرتے ہیں اور انہی کو ایگزیکٹو کی پاور دے دیتے ہیں. تو یہ بھی خرابی اس سے ختم ہو جائے گی. اور یہ جو اس میں ایک اور بات کہ جو ہمیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں چاہیے اس سسٹم میں، ہمیں الیکشن کمیشن نہیں چاہیے. الیکشن کمیشن کا یہ ہوگا کہ آپ چیف جسٹس آف پاکستان اور 5 صوبوں کے ہائی کورٹس کے چیف جسٹس جن کے پاس جوڈیشل پاور ہے، وہ الیکشن کے دوران ایگزیکٹو پاور بھی لے لیں اور وہ الیکشن کو اوورسی کریں. اور یہ الیکشن کمیشن نہیں چاہیے. آپ نے دیکھ لیا جو تماشا ہو رہا ہے. اور اچھا، یہ بڑا اسی طرح انٹرسٹنگ، یہ میں نے دیکھا آپ کے ویژن پاکستان کے ڈاکومنٹس میں بھی میں نے دیکھا، پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں اور دنیا کے شاید اور بھی بہت سے ممالک میں ایک الیکشن کمیشن ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن مجھے اس کے بارے میں کوئی زیادہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. فار انسٹنس کیونکہ میں امریکہ میں نیا ہوں، امریکہ کے اندر الیکشن کمیشن نہیں ہے. امریکہ میں الیکشن کون کرواتا ہے؟ یہ آپ جب رزلٹ آتے ہیں تو وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہر صوبے کا وہ اناؤنس کرتا ہے. وہ اتھارٹی ہے. جو گورنر کے بعد ایک عہدہ ہے نا یہاں امریکہ میں، وہ اس کو سیکرٹری، کیا اس کو ایگزیکٹلی میرے ذہن میں نہیں آ رہا. سیکرٹری، اسٹیٹ سیکرٹری. یا وہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں اور وہی رزلٹ اناؤنس کرتے ہیں. تو ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس میں 2-3 لنک ڈال دیے ہیں تاکہ جہاں چاہیں ہم دخل اندازی کریں. اور یہ ڈائریکٹ جن کے پاس جانا ہے، وہ پاکستان میں تو مجھے اور کوئی اتھارٹی نہیں لگتی. یہ ایک دفعہ طے ہو جانا چاہیے کہ یہ جو ہم ایگزیکٹو کو یہ پاور نہیں دے سکتے، لیکن اگر آپ جوڈیشل جو چیف جسٹس ہیں سارے صوبوں کے 5 انکلوڈنگ کشمیر اور چیف جسٹس، وہ ان کو دیکھیں. اور کیونکہ ابھی بھی پٹیشنیں انہی کے پاس جاتی ہیں، اور اس میں یہ بہت کم ہوگا یہ پیپر ورک. اور یہ صرف آپ الیکشن سے 6 مہینے پہلے ہر پارٹی اپنے پینل دے دے گی اور وہ ان کو 2-3 ویک میں سکروٹنائز کر لیں گے اور جو کمی بیشی ہوگی دور کر لیں گے. دین لوگوں کو پتہ ہوگا 6 مہینے پہلے کہ اس پارٹی کا
ہمارے ڈسٹرکٹ میں یہ پینل ہے، اس نے میئر بننا ہے، یہ اس کے ساتھ 5 کمشنر ہوں گے، اور اسی طرح صوبے میں یہ گورنر ہے، اور اسی طرح جو مرکز میں یہ صدر ہے، اور یہ اس کی، تو اس سے لوگوں کے ساتھ ہم چیٹ نہیں کر سکیں گی پارٹیاں. اور لوگ میں اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ میجارٹی جو ہے نا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتی. میجارٹی جو کلیکٹیو وزڈم ہے وہ صحیح فیصلہ کرتی ہے. جہاں مینارٹی آ جاتی ہے جو پارلیمانی سسٹم میں، تو یہ اس کی بڑی خرابی ہے جو آپ. اچھا چوہے صاحب، اس میں جو سوال میرا ادھر ہی رہ گیا جہاں سے ہم نے یہ والا سیکشن شروع کیا، تو میرا پچھلے سیکشن کے اختتام میں بھی میں نے یہ سوال فریم کیا، آپ نے تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کیا، پھر وہ سوال آگے پیچھے ہو گیا کہ ایک بڑی سیاسی جماعت جو ہے وہ محسوس کرنے لگ گئی ہے کہ چیف ایگزیکٹو یا پرائم منسٹر ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہونا چاہیے، گو کہ میکینزم ابھی انہوں نے اس کا کوئی وضع نہیں کیا. لیکن جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں، جیسے پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پی ایم ایل این ہے، اے این پی ہے، مولانا فضل الرحمان کی جماعت جے او ایف ہے، ایم کیو ایم ہے، وہ تو اس حوالے سے خاموش ہیں. پاکستان کی انٹیلیجنسیا میں، یونیورسٹیز میں، میڈیا میں، ذرائع ابلاغ کے اندر گزشتہ 10-12 برس میں کئی دفعہ یہ ڈسکشن ہوئی ہے. میں نے خود ایز مین سٹریم ٹیلی ویژن اینکر پاکستان میں کئی دفعہ اس کے حوالے سے پروگرام کیے ہیں، لیکن اس آئیڈیا کو لوگوں نے کوئی بہت سپورٹ نہیں تھی، کیونکہ آئیڈیا ہمیشہ ایگزسٹ کرتا ہے وہاں پہ. لیکن جب تک اس کو باقی سیاسی جماعتیں، کم از کم 5 بڑی سیاسی جماعتوں میں سے کم از کم 1-2 اور سیاسی جماعتیں اس سے سمپیتھیٹک نہیں ہوں گی، اس آئیڈیا پہ سیاسی حلقوں پہ کوئی ڈبیٹ بھی نہیں ہونے لگی. اس پہ آپ کا کیا ہے؟ مطلب ویژن پاکستان اس کو کس طرح سے اس آئیڈیا کو پھیلا سکتا ہے، کس طرح سے اس پہ ایک وائڈر ڈیبیٹ کروا سکتا ہے، کالجز کی حد تک، یونیورسٹیز کی حد تک، تھنک ٹینکس کی حد تک، بیوروکریسی کی حد تک، ذرائع ابلاغ کی حد تک؟ جی، میں نے یہ ایک ڈیبیٹ کروائی تھی 2012 فیبرری میں کنونشن سینٹر اسلام آباد میں، جہاں ہر پولیٹیکل پارٹیز کے جو سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ تھی وہ آئی تھی، اور یہ 2 دن ڈسکشن ہوتی رہی. لیکن یہ لوگ ایسے ہیں جو پولیٹیشین، یہ کرنٹ افیئر کو چلے جاتے ہیں فوراً، اور وہ مین ٹاپک کو چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ اس سے خوف زدہ تھے. یہ جس کو ایک بھی سیٹ ملتی ہے وہ بڑا ہیپی ہے، جماعت اسلامی بھی بڑی ہیپی ہے، جن کو 2 سیٹیں ملتی ہیں، 5 ملتی ہیں. تو اگر وہ سب کو راضی کرنا ضروری نہیں ہے. دیکھیں، سارے کنسنسس 100% کبھی نہیں ہوتا. اگر پی ٹی آئی 2/3 لے کے یہ آئین میں ترمیم کر دیتی ہے، اور اس کے بعد وہ جو ترمیم کے نتیجے میں وہ اس میں آئین میں لکھ دیتے ہیں اسی وقت کہ جی 1 سال یہی سسٹم چلے گا، یا 6 مہینے بعد یہ اسمبلی ٹوٹ جائے گی اور نئے آئین کے سسٹم کے مطابق دوبارہ الیکشن ہوگا، اور پھر ہم اس کے اوپر ٹاپ آف دیٹ وی ول ڈو دا ریفرینڈم آلسو. تو پاکستان کے اگر 70% لوگ جو ہے وہ اس کو سپورٹ کر دیتے ہیں، دیٹس اٹ، ڈن ڈیل. آپ کے اس پورے جملے میں جو سب سے اہم لفظ ہے وہ ہے اگر تحریک انصاف اور عمران خان 2/3 میجورٹی لے لیتے ہیں. اب یہ بہت بڑا اگر ہے، اور اس اگر کے راستے میں بہت سے پریکٹیکل مسائل ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمام سروے جو ہیں جو ذرائع ابلاغ کے لوگوں نے کروائے ہیں، جیسے اگر عمران خان صاحب نے خود اپنا ٹویٹر پہ ایک سروے کروایا جس میں کوئی 3.5 لاکھ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا، وہاں پر بھی عمران خان جو ہے وہ 2/3 ان کو سپورٹ حاصل ہے. حالانکہ عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل کو بہت دنیا فالو کرتی ہے، اس کو صرف تحریک انصاف کے لوگ فالو نہیں کرتے. میرا جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس پہ زیادہ تحریک انصاف کے سپورٹرز ہیں، وہاں بھی 32-33 لاکھ لوگ ہیں. وہاں میں نے سروے کروایا، 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اس سروے میں پارٹیسپیٹ کیا. وہاں پر تو تقریباً 90% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں. ڈان جو پاکستان کا ایک کنسرویٹو اخبار ہے اور بہت ہی مستند، جس کو پیپر آف ریکارڈ کہتے ہیں، جیسے نیو یارک ٹائمز کو پیپر آف ریکارڈ کہتے ہیں، اس نے اپنا ایک سروے کروایا بہت تفصیل سے، اور وہ گراؤنڈ سروے ہے، جس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو لوگ الیکشن میں انٹرسٹڈ ہیں اور ووٹ دینا چاہتے ہیں، اس میں سے 67% سے زیادہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عمران خان کو ووٹ دیں گے. اسی طرح جو اور بھی بہت سے اپسو کے اور بہت سے سروے ہوئے ہیں، وہ سبھی یہ شو کر رہے ہیں کہ 60% اور 70% سے زیادہ عمران خان کو سپورٹ حاصل ہے. کہ میں ایک بیک گراؤنڈ ایکسپلین کر رہا ہوں. اس کے باوجود جو پاکستان کے گراؤنڈ اور موروثی جس کو کہتے ہیں کہ زمین کے حقائق ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، وہاں تحریک انصاف کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف کو 50 سیٹیں دے کے یا اس سے بھی کم سیٹیں دے کے فارغ کیا جائے، اور نواز شریف صاحب کی جماعت جس کو 16% اکارڈنگ ٹو ڈان سپورٹ حاصل ہے، عمران خان صاحب کا سروے اس کو 30% سپورٹ دکھاتا ہے، میرا سروے اس کو 10% سے 4-5% سپورٹ دکھاتا ہے. تو اس کو کوشش کی جا رہی ہے کہ 90-100 سیٹیں دے دی جائیں،
پیپلز پارٹی جس کو پچھلے الیکشن میں 13% صرف پاپولیشن کی سپورٹ حاصل تھی اس کو 60-70 سیٹیں دے دی جائیں اور تحریک انصاف کو تیسرے درجے کی جماعت بنا دیا جائے یا اس سے بھی نیچے پھینکا جائے. تو یہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اس میں یہ جو اگر کا لفظ ہے یہ تو بڑی اہمیت آخر کی سیاست حاصل کر جاتا ہے. دیکھیں یہ اگر نہیں ہے، یہ ریالٹی آن دا گراؤنڈ ہے. جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ 80-70 سے اوپر جو پی ٹی آئی کو سپورٹ ہے، عمران خان کو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، تو یہ ریالٹی ہے. اب اس ریالٹی کو اگر کوئی چینج کرے گا تو اس کے نتائج بھی بڑے خوفناک ہوں گے اور یہ دوبارہ واپس آ جائے گی. آئی بلیو آن دیٹ. یہ ایک پلاننگ ان کی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے. آئی ایم ویری آپٹمسٹک. جیسے عمران خان آپٹمسٹک ہے نا کہ جی وہ بس آپ آزاد امیدواروں کو اس دن جائیں، فجر کی نماز کے بعد نکل جائیں ووٹ ڈالنے. تو اگر ایسے ہو گیا تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گا اس کو روکنا. پھر ان کو جو بھی ریالٹی ہوگی اس دن اس حساب سے نئی ڈیل کرنی پڑے گی. اور مجھے نہیں لگتا کہ ٹھیک ہے، وہ تو منارٹی کے میں ایک ساتھ بریک لے لوں. بریک کے بعد میں بنیادی طور پہ جو صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگوں کی اصل جو پاپولیرٹی ہے یا لوگوں کی جو ول ہے وہ اصل گراؤنڈ ریالٹی ہے اور پاکستان میں اس اصل گراؤنڈ ریالٹی کو سپریس کرنے اور دبانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے یہ اگر وقتی طور پہ کامیاب ہو بھی جائے گی تو لانگ ٹرم میں کامیاب نہیں ہو سکتی. بریک لیتے ہیں. میں اسی بریک کے بعد اسی چیز کے اوپر مزید بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ٹو ویژن پاکستان. میرے ساتھ ہیں حفیظ چودھری صاحب. وقفے سے پہلے ہماری ڈسکشن سیکنڈ پارٹ میں بہت ہی ایک دلچسپ نقطے کے اوپر ہوئی جب میں نے چودھری صاحب کو یہ کہا کہ آپ کی اس ڈسکشن کے اندر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف سب سے پاپولر جماعت ہے، اگر تحریک انصاف جو ہے وہ 2/3 میجورٹی لے لیتی ہے تو وہ پھر ایک ویژن کو امپلیمنٹ کر سکتی ہے کہ ڈائریکٹلی الیکٹڈ چیف ایگزیکٹو ہونا چاہیے، پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل ڈھانچے میں بنیادی تبدیلیاں ہونی چاہیے. اور میں نے چودھری صاحب کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس میں آپ کا جو لفظ بہت امپورٹنٹ ہے، کی ورڈ ہے، وہ ہے اگر. اس پہ چودھری صاحب کا کہنا یہ تھا، چودھری حفیظ صاحب کا، کہ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ اصل گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ کیا چاہتے ہیں. گراؤنڈ ریئلٹی یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا نظام ہے جو کہ لوگوں کی جو ول ہے اس کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیتا. میں یہاں سے اس بات کو اس لیے آگے بڑھاؤں گا حفیظ چودھری صاحب کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریکٹیکل ٹرمز میں آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی یہ مضبوط سیاسی جماعت شاید تحریک انصاف نہیں ہے. پاکستان کی سب سے مضبوط اور سب سے بڑی سیاسی جماعت جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو پاکستان کی بیوروکریسی کے اوپر، پاکستان کی عدالتوں کے اوپر، پاکستان کے ذرائع ابلاغ پہ، ڈسٹرکٹ کورٹس کے اوپر، ہائی کورٹ پہ، ڈپٹی کمشنر کے آفس کے اوپر اور پاکستان کی سپریم کورٹ کے اوپر اس سے کنٹرول حاصل ہے. پاکستان کے جو خارجہ تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ بھی جو سب سے زیادہ اگر انگریس ہے، پینیٹریشن ہے، کنٹرول ہے، جو ریلیشن شپ ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ہے. چین کے ساتھ بھی انہی کو سب سے زیادہ ہے اور دنیا سمجھتی ہے کہ اگر پاکستان میں جو پاکستان کے خلیجی ممالک ہیں جیسے سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہے، قطر ہے، بحرین ہے، عمان ہے، تو پاکستان کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی پاکستان کی سب سے مضبوط جو سیاسی اکائی ہے، اگر آپ اس کو جماعت نہیں بھی کہتے، جو سب سے سیاسی اکائی ہے جس کے ساتھ ان کو ڈیل کرنا ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. میں آپ کو یاد کرواؤں گا ایک بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ کہ کراچی میں ایک بہت ہی پریسٹیجیس یونیورسٹی ہے جیسے حبیب یونیورسٹی کہتے ہیں، حبیب فیملی نے اسے قائم کیا. حبیب یونیورسٹی میں ایک 2014 کے اندر ایک بہت بڑا ایک کانفرنس کروا رہا تھا جس میں امریکہ کے ایک بہت بڑے اسکالر جو ہیں وہ اس سیمینار کے اندر تھے. ان سے اسٹوڈنٹس نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ امریکہ کی حکومتیں جو ہیں وہ ہمیشہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف ان کا جھکاؤ ہوتا ہے اور پاکستان کی پاپولرلی الیکٹڈ جو پارٹیز ہوتی ہیں ان کو اس کی سپورٹ جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں انٹرنیشنل پالیٹکس میں کوئڈ پرو کو ہوتا ہے کہ آپ ڈیلیور کون کرے گا، اور یہی چیز یہاں پہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ ڈیلیور کون کرے گا. وہ کہتے ہیں پاکستان میں جو ڈیلیوری ہے گراؤنڈ پہ، اگر ہمیں افغانستان کے ساتھ مسئلہ ہے، پاکستان کے اندر کوئی مسئلہ ہے، کسی بھی چیز کا ایشو ہے تو اس پہ ڈیلیوری ہمیں کوئی تحریک انصاف نہیں دے سکتی ہے، پرائم منسٹر نہیں دے سکتا، وہ ڈیلیوری ہمیں افواج پاکستان دیتی ہیں. تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے اور وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. فار پریکٹیکل ٹرمز جس طرح سے کمیونسٹ پارٹی چائنا ہے اسی طرح سے پاکستان کی ملٹری ہے جس کی اپنی ایک پاپولیرٹی بھی ہے پاکستان کے عوام کے اندر. پاکستان کے عوام لاکھ عمران خان کو سپورٹ کریں، وہ فوج کے بھی خلاف نہیں ہے. تو یہ جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے پاکستان کی، اس کو آپ کیسے کنونس کریں گے کہ پاکستان کے آئینی ڈھانچے کے اندر، یا ہم کیسے کنونس کریں گے کہ پاکستان کے آئینی ڈھانچے میں یہ تبدیلی ہونی چاہیے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ پچھلے 76 سال سے جب پاکستان بنا تو جو موومنٹ چلی پاکستان کے بننے کے بعد، قائد اعظم کے بعد، یہ فرسٹ ٹائم میں دیکھ رہا ہوں. میں پچھلی
50 سال کی ہسٹری تو میں دیکھ رہا ہوں، تو اس میں یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ کوئی لیڈر اتنا پاپولر ہوا ہو 80% تک ہر جگہ، ہر صوبے میں، ہر لینگویج میں، ہر ریلیجن میں، اور ہر کلاس میں، امیر میں، غریب میں، جہاں دیکھیں آپ. تو یہ ایک بڑا نادر موقع ہے پاکستانیوں کے لیے کہ اس کو فیل نہ ہونے دیں، کہ 8 تاریخ کو ووٹ ڈال کے اپنا وہ ول شو کر دیں وہاں، اور اس کے اوپر پہرا دیں جب تک رزلٹ نہیں آ جاتا. اور میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ جس کو آپ کہہ رہے ہیں، یہ ابھی ایک جنگ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم ڈیلیور کرتے ہیں، عوام چاہ رہی ہے اب اپنے ایک لیڈر کی موجودگی کہ ہم ڈیلیور کریں گے، کہ ہم کریں گے پاکستان کا جو بھی فیصلے. تو یہ جنگ ہے، اور بالآخر اس کا کوئی نتیجہ نکلنا ہے. اور آئی ایم ویری آپٹمسٹک، اور اللہ تعالیٰ سے مجھے بڑی امید ہے کہ پاکستان جو ہے وہ، آئی ایم ویری ہیپی کہ اتنے زیادہ لوگ اور ایک لیڈر بھی ہے، اور یہ سارا کچھ کلمینیٹ ہو جائے، اور 8 تاریخ کو 2/3 میجارٹی عمران خان اور پی ٹی آئی لے جائیں. تو اگر نہیں ہوگا، ان کو روکا گیا، تو پھر اگر آپ کہہ رہے ہیں اگر کی بات نہ کریں تو پھر اس کے بعد بات کریں گے کیا ہے. تو حافظ جان میں صاحب تو دیکھیں، وہ جو اس کو امریکی قانون کی اصطلاح میں کہتے ہیں لیٹ می پلے دا ڈیولز ایڈوکیٹ، یا امریکن لٹریچر میں کہتے ہیں. دیکھیں ڈیولز ایڈوکیٹ میں یہ کہوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ کا پوائنٹ آف ویو دیکھیے، وہ کہیں کہ کراچی شہر میں اگر انسرجنسی ہو رہی ہے تو ہم نے آ کے ٹھیک کرنی ہے. اگر سیلاب آ جاتا ہے، سونامی آ جاتی ہے، ہم آئیں گے ریلیف کے لیے. اگر زلزلہ آتا ہے، اس کے بعد بہت بڑی آبادی بے گھر ہو جاتی ہے، سیلاب آ جاتا ہے، لاکھوں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، تو جو لاجسٹک چیز ہے وہ پاکستان کی افواج یا اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہی ہے. اگر امریکہ سے مدد حاصل کرنی ہے، اس کی ڈیل و نیگوسیشن بھی وہی کرتے ہیں. اگر دہشت گردی کا مسئلہ ہے، اس کو بھی وہی ریزالو کرتے ہیں. ان کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں، میں ان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سیاستدان اگر آ بھی جاتے ہیں غریب لوگوں کا ووٹ لے کر، تو یہ بیسکلی ڈیلیور کچھ نہیں کر سکتے. ڈیلیوری ان دی اینڈ، وہ کہتے ہیں کہ پینڈیمک میں اگر عمران خان نے ڈیلیوری کی تو ہم نے اسپیشل سیل بنایا، اس نے ڈیلیوری کی. اگر فلڈ میں کوئی ڈیلیوری ہوئی تو ہم نے کی. اگر سونامی میں ڈیلیوری ہوئی تو ہم نے کی. اگر کراچی کے اندر لاشیں گر رہی تھیں تو ڈیلیوری ان دی اینڈ ہم نے کی رینجرز کے تھرو. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس میں ایک رول ہونا چاہیے. ان کو اس میں شامل کیے بغیر جب تک آپ ان کو کنونس نہیں کریں گے کہ پاکستان کی بہتری کے لیے اور ان کی اپنی بہتری کے لیے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن ڈھانچے میں تبدیلی ہو، ان کا رول جو ہے وہ ڈیفائن ہو. اس وقت تو جو ایلیفنٹ ان دا روم ہے وہ ہیں. انہوں نے عمران خان کو ایک جیل میں بند کر رکھا ہے، انہوں نے عمران خان پہ 150 کیسز بنا رکھے ہیں، انہوں نے اس کی شادی کا بھی کیس بنایا ہوا ہے، انہوں نے اس کے اوپر دہشت گردی کا بھی کیس بنایا ہوا ہے، قتل کے بھی کیس بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے حتیٰ کہ عدالت کے بھی کیس بنائے ہوئے ہیں، قوم کے راز خفیہ کرنے کے بھی بنائے ہوئے ہیں، قومی اداروں پہ حملے کرنے کے. تو عمران خان کو تو انہوں نے باندھ کے رکھا ہوا ہے، اور سب سے بڑی سیاسی جماعت بھی وہ ہے. اس کو کیسے آپ ریزالو کریں؟ دیکھیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر لوگ 8 تاریخ کو نکل کے ووٹ ڈالیں گے تو جو یہ سارا سنیریو چینج ہو جائے گا. اور جو پہلے آپ نے بات کی کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہر چیز فوج ڈیلیور کرتی ہے وہاں، تو آپ اگر نئے سسٹم میں آئیں گے تو جہاں ڈسٹرکٹ گورنمنٹس بنیں گی، وہ اپنے ایمرجنسی سیل ہوں گے، ان کے ایمرجنسی کمشنر ہے اس میں ایک، اور وہ بڑی اسٹرانگ ہوں گی، دے کین ٹیک کیئر دیم سیلف. اور ابھی کیونکہ اس طرح وہاں ساری کوئی نظام ہی نہیں ہے، تو فوج کو ہی ہر کام کرنا پڑتا ہے، چاہے کوئی بھی آفت آئے یا کوئی مسئلہ آ جائے. کیونکہ پولیٹیشینز جو ہیں وہ فیلڈ ہیں، اور وہ اپنی کس کا ویژن نہیں ہے، یا ان کے پاس پلاننگ نہیں ہے، وہ اپنی کرپشن میں لگے ہوئے ہیں. تو اگر وہ صحیح پاکستان کے لیے کام کریں گے، بیسک جو عوام کے روٹ سے ڈسٹرکٹ لیول سے، تو یہ چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. پھر امریکہ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ کون ڈیلیور کر رہا ہے. اور جہاں تک رہی بات کہ امریکہ سے جو ایڈ لینی ہے، جو ڈیل نیگوشیٹ آپ کہتے کرنی ہے، تو پولیٹیشین تو امریکہ کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھی ہمارے 100 بلین جو قرضے ہیں وہ آپ ہمیں دیں، ایک چیک لکھیں جو یہ لسٹ ہے، ان سب کو پے کر دیں. اگر آپ نے، میں تو ہوں تو پہلی بات یہ کروں، یا چائنا ہو یا امریکہ ہو، وائپ آف ایوری تھنگ. اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور ہم 1-1 2-2 3-3 بلین میں بک جاتے ہیں.
جو پاکستان کی اسٹرینگتھ ہے کہ ایک عوام کی تو ہے 25 کروڑ عوام، پھر اس کے علاوہ ملٹری ہے، آپ نیوکلیر پاور ہیں، مسل پاور ہیں. اگر آپ اپنی اسٹرینگتھ پہ بات کریں تو آپ پاکستان کو بہت ایک پاپولر لیڈر بہت جلد اس چیزوں سے نکال سکتا ہے کہ آپ. سر دیکھیں آپ کا جو یہ ایک اس میں جو امید ہے اور جو ہوپ ہے وہ کنٹینجنٹ اس میں ہے کہ لوگ 8 فروری کو نکلیں اور نکل کے آ کے جو سب سے بڑی سیاسی جماعت اس کا لیڈر ہے اس کے لیے وہ ووٹ ڈالیں. لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جو درجنوں کی لیڈرز تھے ان کو دوسری جماعتوں میں ڈال دیا، بہت سے لوگوں کو جن کو ڈالا نہیں ان کو بٹھا دیا، بہت سے جو دوسرے درجے کے لیڈر ہیں جو پوٹینشیل ایم این ایز ایم پی ایز ہو سکتے تھے جماعت کے، جو ٹرینڈ لوگ تھے جن کو پتا تھا الیکشن کیسے لڑنا ہے، ان کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا ہے یا ان کو انڈر گراؤنڈ کروا دیا ہے. جیسے حماد اظہر ہے انڈر گراؤنڈ ہے، جیسے مراد سعید ہے انڈر گراؤنڈ ہے، ایسے بہت سے لوگ انڈر گراؤنڈ ہیں. ایسی بہت سی پاپولر شخصیات جیسے ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں اور بہت سے لوگ ہیں وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ پھر انہوں نے تو بلے کا نشان چھین لیا ہے، سپریم کورٹ کو بھی انہوں نے استعمال کر دیا اس میں. جب بلے کا نشان نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف کا ہر وہ آزاد جو امیدوار کھڑا ہے اس کو آزاد امیدوار ہے وہ قانونی طور پہ، اور اس کے پاس نشان نہیں ہے. تو ایک ہی کانسٹیچوئنسی میں ایک ایم این اے کا نشان اور ہے تحریک انصاف کے، اور اس کے دونوں جو ایم پی ایز ہیں ان کا نشان اور ہے. اس کے بعد خوف و ہراس ہے، بموں کے دھماکے کروائے جا رہے ہیں، بہت زیادہ پریشر ڈالا گیا. انڈر دی سرکمسٹانسز کیسے یہ لوگ جو ہیں، یہ تو ایک بہت بڑا ایک بہت ہی بڑی ایک چیز ہوگی، ایک معجزہ ہوگا کہ پاکستان کے لوگ 8 فروری کو کامیابی سے گھروں سے نکل سکیں. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھیں، آپ دیکھیں پی ٹی اے اور الیکشن کمیشن یہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ جب اگر انٹرنیٹ ڈاؤن ہو گیا تو پھر بھی ان کا سسٹم چلے گا. تو خطرہ یہ بھی ہے کہ وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سسٹم کی ٹرانسمیشن نہیں ہونے دیں گے. نتائج انہوں نے تیار رکھے ہوئے ہیں، لوگ چاہے گھروں سے نکلیں اور ووٹ ڈالیں بھی، لیکن نتیجہ انہوں نے بنا کے پہلے سے رکھا ہوا ہوگا. تو انڈر دی سرکمسٹانسز جو تبدیلی ویژن پاکستان دیکھتا ہے، جس کی خاطر ویژن پاکستان نے 15 برس سے کام کیا ہے، وہ گراؤنڈ پہ کیسے ٹرانسلیٹ ہوگی؟ میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر ہر ڈاکٹر صاحب ہر حلقے میں یہ مائک لے کے پھر رہے ہیں وہ سوشل میڈیا کے لوگ، اور وہ سروے کر رہے ہیں اپنے اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کا جو نشان یہ ہے، کہیں بائسیکل ہے، جو بھی ہے وہ بھی بتا رہے ہیں. اور ایک بندے کو، ایک ووٹر کو 3 ووٹ نہیں ڈالنے، انہوں نے 2 ڈالنے، ایک قومی اسمبلی کا اور ایک صوبائی اسمبلی کا. وہ بے شک ایک حلقے میں 2 صوبائی سیٹیں ہیں یا 3 ہیں بعض حلقوں میں، لیکن جو ووٹر ہے اس کا فوکس 2 نشان کے اوپر ہوگا، ایک قومی اسمبلی کا اور ایک صوبائی اسمبلی کا. اور اس کے لیے بڑا کام ہو رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی حلقہ ایسا نہیں پاکستان کا جہاں سوشل میڈیا کی ٹیمیں جو ہیں وہ پھر نہیں رہی اور ان کو بتا نہیں رہی. لوگوں کو پتہ ہے، لوگ کہہ رہے ہیں چاہے بلہ ہو ہم نے تو عمران خان کو ووٹ دینا ہے. اور وہ ایک بندہ میں دیکھ رہا تھا، وہ اس نے کہا جی کیا نشان ہے، کہتا مجھے ابھی نہیں پتا لیکن میں پوچھ لوں گا نشان سٹیمپ لگانے سے پہلے. تو لوگ بڑے کمیٹڈ ہیں. تو یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے پاکستان میں. میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. پہلے 9 10 پارٹیاں ہوتی تھیں، 9 ستاروں، وہ موومنٹ بھی میں نے دیکھی ہے اور باقی لوگ بھی سارے دیکھے ہیں، لیکن اس طرح میں نے جو ایک پاکستانی قوم کا ساروں صوبوں کے لوگ اور پھر امیر غریب سب، ماڈرن لبرل ہر طرح کے، وہ داڑھیوں والے بغیر داڑھیوں کے، وہ سب جو ہیں وہ اس میں کنسنسس ہے ان کا کہ جی عمران خان جو ہے نا اس کو آنا چاہیے. تو یہ ہمارا آپٹمزم ہے اور اسی پہ میں تو سوچتا ہوں. ایک بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں یہاں کہ ہم نے جو ڈسکشن کی یہ صدارتی نظام کے اوپر، اس میں ہم نے جوڈیشری کے اوپر نہیں کچھ بات کی. میں نے اس میں میرے نزدیک پاکستان میں ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے جس کے اندر ہر صوبے سے 2 جج لیے جائیں اور ایک اسلام آباد سے 11 جج ہوں گے. اس کو پریزیڈنٹ نامینیٹ کرے گا، سینٹ میں ان کی ہیئرنگ ہوگی، سارا وہ پروسیس کر کے پھر وہ جج نامینیٹ ہوں گے. اور اس کے بعد ان کا کام صرف یہ ہوگا کہ وہ کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کریں، اور اگر 2 صوبوں کے درمیان کوئی مسئلہ ہے اس کو حل کریں یا فیڈرل اور صوبے کے درمیان. اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہوگا. یہ جو روزمرہ کے کیس وہاں جا رہے ہیں یہ ختم ہوں. اور اس کے بعد ہر صوبے کی اپنی ایک سپریم کورٹ ہوگی اور اس میں ایپلیٹ بنچ ہوگا.
وہ ایپلیٹ بینچ جیسے پنجاب ہے تو اس کے 300 جج ہوں گے ایپلیٹ کورٹ کے، اور اسی طرح 150 جج ہوں گے آپ کے صوبہ سندھ کے، اور 100 جج ہوں گے خیبر پختونخوا کے، اور 50 ہوں گے بلوچستان کے، اس طرح کشمیر کے۔ تو وہ کیا کریں گے، ان کے پاس ڈائریکٹ کوئی کیس نہیں جائے گا، ان کے نیچے ہر 50,000 کی آبادی کے اوپر ایک سپریم کورٹ کا جج ہوگا، سارے کیس اس کے پاس جائیں گے جس حلقے میں، اور وہاں اگر وہ فوجداری ہے تو وہ 6 مہینے میں، اگر سول ہے تو 1 سال میں اس کو ڈیسیجن کرنا ہوگا۔ اس کے بعد وہ اپیل آئے گی ایپلیٹ بینچ میں۔ ایپلیٹ بینچ میں 300 جج پنجاب میں نے اس لیے کہا کہ وہ 3 کے 100 بینچ بنا دیں تاکہ وہاں اپیلیں آئیں، دیٹس فائنل۔ اس کے بعد کچھ نہیں۔ ابھی اس وقت ہمارے سسٹم کے اندر ڈسٹرکٹ لیول میں آپ سول جج کے پاس جائیں، پھر سینئر سول جج کے پاس جائیں، پھر اس کے آگے سیشن جج کے پاس جائیں، 3 اپیلیں چکر ادھر ہی ہیں۔ اس کے بعد وہاں سے نکلیں تو ہائی کورٹ میں بھی 2 ہیں، پھر اسی طرح سپریم کورٹ میں 2 ہیں۔ تو یہ ٹوٹلی یہ سسٹم اس لیے بنایا گیا ڈاکٹر صاحب کہ جو پاورفل ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے یا پاور ہے، وہ کہیں سے بھی نکل جائے یہاں سے بچ کے۔ تو ٹھیک یہ ہے، ہمارا یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اس کے اوپر تو پھر ایک الگ سیریز آف ڈسکشنز جو ہیں رکھی نہیں، جا یہ سکتی ہیں۔ اسی مجھے صدارتی بتایا نظام کا حصہ ہوگا، وہ آئینی ترمیم کا۔ ہاں، لیکن جی مجھے چونکہ بتایا جا رہا ہے کہ وقت جو ہے پروگرام کا ختم ہو گیا، میں سم اپ کر دوں کہ بہت بڑی تبدیلی ہے، جہاں پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کم از کم اس نقطے کے اوپر آئی ہے کہ ڈائریکٹلی الیکٹڈ چیف ایگزیکٹو کو ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہونا چاہیے۔ گو کہ گراؤنڈ ریئلٹی جو ہے اس کے راستے میں بہت سی مشکلات ہیں۔ چودھری صاحب کو خیال ہے کہ 8 فروری کو اگر لوگ بہت بڑی تعداد میں نکلتے ہیں اور تحریک انصاف کو کامیاب بناتے ہیں تو پھر پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل چینج کا سفر جو ہے وہ بھی آگے چل سکتا ہے۔ آج اتنا ہی، پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔